चौधरी मोहम्मद अनवर एडवोकेट हाई कोर्ट रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के घर सब्ज़ाज़ार पहुँचे और उनसे कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना रखा है। चोइस साहब ने माशाल्लाह लेमन और ये ऑरेंज के ट्री लगे हुए हैं और परिंदों का भी काफ़ी शौक़ है, परिंदे पाल रखे हैं। जी चोइस साहब, आपसे सवाल है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? जनाब अली, खुशियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, लेकिन चूँकि हमारा तल्लुक़ रहा है पढ़ाई के साथ, तो हमारा कैरियर जो है उसके साथ वाबस्ता था। तो जब कोई भी इम्तिहान हम पास करते थे तो जो खुशी होती थी वो उसका कोई मोल नहीं था। इसके बाद जब हम बैंक में आया हूँ, मैं नेशनल बैंक में, तो हमारा वहाँ एक इम्तिहान था, प्रोफेशनल इम्तिहान। उसमें 2 पेपर थे, एक हायर अकाउंटेंसी का और एक फॉरेन एक्सचेंज का। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, क्योंकि मैं सिंपल बीए था, वो लोग जो एम.कॉम करके आए थे वो तो सारे निकल गए, लेकिन ये हायर अकाउंटेंसी जो है चार्टेड अकाउंटेंसी के बराबर था इसका सिलेबस। तो इसके लिए फिर मुझे ना बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे साथी जो है इसके साथ कैरियर था, हमारी प्रमोशन भी थी इसके साथ। तो ये हुआ कि फिर मैंने ठान ली कि इस चैलेंज को मैंने निपटना है। बड़ी मेहनत की इसके साथ और अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी जो जब मैं पास हो गया। वो खुशी जो है मुझे आज तक जो है वो अनफॉरगेटेबल है कि यार मेरी एक ज़िंदगी की जो है ना ख्वाहिश और जो कैरियर का स्टेप है वो मैंने अबूर कर लिया है। तो ये खुशी जो है ये अनफॉरगेटेबल थी। मुझे आज तक ये खुशी जो है ना वो इसका कोई मैं मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत खुशी है। इसके बाद मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये गुजारी थी खुशी की चंद घड़ियाँ, इन्हीं की याद मेरी ज़िंदगी है। और इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी की जो है ना ये खुशी की यादें जो है ये साथ साथ चलती हैं। अब इस एज में भी ये जो खुशियाँ हैं ये ऐसी दिमाग में कलपलाती हैं तो वो बड़ा अजीब सा मूड हो जाता है कि यार हमने कोई फतह किया है, कोई माउंटेन सर किया है। लोग तो करते हैं ना वो K2 वो, लेकिन ये हमारा K2 से भी ऊपर था। इसके साथ पूरा कैरियर वाबस्ता था और मैं फिर वाइस प्रेसिडेंट तक गया हूँ इंशाअल्लाह। और ये बहुत बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी इंशाअल्लाह। अनवर साहब का जो कमरा है वो उसे हुजरा कहते हैं। तो वो उन्होंने घर के जो फ्रंट गार्डन है उसके करीब रखा है। तो आइए उनके कमरे में चलते हैं। उनके हुजरे में पहुँचे तो इन्होंने यहाँ पर अपना एक हकीमी दवाखाना भी खोल रखा है। हर किस्म का जो अद्वियात हैं, मरकबात हैं और जो अजूबात हैं हकीमी अजूबात, वो इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। और कोई बंदा बीमार हो जाए घर में, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो ये उन अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम अपने सवालात का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। तो पहला सवाल उनसे हमने पूछा था कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी कौन सी है। तो अभी जो दूसरा सवाल है वो चौधरी अनवर साहब से है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बेटा जी बात यह है कि अब मैं 81 ईयर्स का हो गया हूँ। तो ये जो मरकबात आप देख रहे हैं ना ये बेटा जी ये चलती चलती जैसे मौसम बदलते हैं ना,
تو انسان کی بھی ایج کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بدلتی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دوائی کیا ہوتی ہے, کبھی دوائی نہیں کھائی. اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ ڈپریشن ہو رہی ہے, گوڈے گٹے نہیں رہے, اور کئی بیماریاں جو ہیں وہ بندے پر حملہ کرتے ہیں. 81 ایئر کافی عمر ہوتی ہے بندے کی, 1941 کا میں پیدا ہوا ہوں. باقی بیٹا جی بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ دکھ اور سکھ برابر ساتھ چلتے ہیں. بڑا دکھ کون سا ہوا؟ دکھ بے شمار ہیں, دکھوں کا کوئی شمار نہیں ہے, لیکن جو بڑے دکھ ہیں جن سے بڑا وہ ایک دو ہی ہیں. پہلا دکھ جو اس وقت ہوا جب میں بینک میں ہی تھا, بینکنگ کیریئر میں تھے 1971 کو. تو جب یہ پاکستان تو ٹکڑے ہوا نا, وہ رات جو ہے وہ چیز جو ہے وہ جو غم جو آ تھا ہمارا وہ ہم بول نہیں سکتے. وہ پتہ نہیں ہماری کوتاہیاں تھیں, ہماری قوم کی کمزوریاں تھیں, جو بھی تھا, لیکن بہرحال یہ بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑا, جیسے سقوط بغداد ہوا, پھر سقوط ڈھاکہ ہوا, تو یہ یار دکھ جو ہے یہ کافی پریشان کرتا رہا. اسی دوران پھر میں نے روحانیت اختیار کر لی. تو اچھا پھر میں جناب پھر سب سے بڑا دکھ ہوا کہ میں اس وقت 77 ایئر کا تھا, 76 کا. میں پروگرام تھا بچی کے پاس جانے کا نا, آسٹریلیا مریبا کے پاس. تو وہ میں چائنا شاپ ہے جہاں لیاقت چوک میں ہمارے پاس, میں وہ بچی کے ٹائز وغیرہ کھلونے لے کے آ رہا تھا. رات کا ٹائم تھا, تھوڑا مغرب کا ٹائم تھا, 4-5 بجے 6 بجے کا. تو مجھے وہ پتہ ہی نہ چلا یار, ایک دم وہاں گٹر تھا, کیمپا فلیج ہوا تھا, مٹی پڑی ہوئی تھی. ایک دم میرا گھٹنا جو ہے نا اس کے اندر چلا گیا. تو میں شدید چوٹ لگی مجھے گھٹنے پہ. تو وہ جو ہے نا وہ پھر میں پہلے تو میں کھڑا ہو گیا, میں سمجھا اچھا ٹھیک ہے. لیکن صبح ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جی یہ آپ کا وہ ایرتھریٹس کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے, آپ کی جو ہے نا وہ اندر وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ گھٹنا ریپلیس ہو جائے. اب میں نے آسٹریلیا جانا تھا جناب, میں کیا کروں, تو کدھر جاؤں, کیا کروں. یہ جو دکھ ہے نا یہ بڑا دکھ تھا. پھر میں آسٹریلیا گیا ہوں, لیکن وہ گیا ہوں پھر ویل چیئر پہ, تو سارا پھر کے آئے ہوں, ویل چیئر بھی گئے سارے. تو اس طرح سے نا یہ دکھ جو ہے نا, دکھ تو اور بھی بہت ہے, لیکن جو بہت زیادہ دکھ جس نے پنچ کیا وہ یہ 2 ہی دکھ ہیں. باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرم کرے, اور اتنے دکھ نہیں ہیں جتنے یہ 2 دکھ میں نے چکھے ہیں دنیا میں. تو چودھری انور صاحب سے تیسرا سوال ہے کہ زندگی کی پہلی ملازمت اور تنخواہ کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ نے اپنا کریئر کیسے سٹارٹ کیا اور پہلی تنخواہ اور ملازمت کون سی تھی؟ بیٹا جی میں نے 1961 میں گریجویشن کی تھی گورنمنٹ کالج منٹگومری سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے بھائی صاحب تھے نیشنل بینک میں تھے, وہ ٹرانسفر ہو کے لاہور آ گئے تھے, پہلے وہ ادھر ہی تھے منٹگومری میں. تو میں بھی ان کے پاس ادھر لاہور آیا, تو رات کو جب رزلٹ نکلا 62 میں اخبار میں رزلٹ آیا, تو بھائی صاحب نے بتایا کہ یار تم کامیاب ہو گئے ہو. انہوں نے صبح سویرے جا کر ہمارے ایک جلال پور جٹا کے ہوتے تھے تجمل حسین صاحب, وہ اس وقت ہمارے ایڈمنسٹریشن کے SCVP تھے یہاں نیشنل بینک میں. بھائی صاحب نے جا کر ان سے ذکر کیا کہ میرے بھائی نے جی گریجویشن کر لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اشرف فوری طور پہ صبح لے کے آؤ اسے, ہمیں ضرورت ہے بینک میں. تو انہوں نے کہا یار اس کا تو رزلٹ کارڈ ہی نہیں آیا, یہ تو اخبار میں آیا ہے. انہوں نے کہا یار آتا رہے گا رزلٹ کارڈ, آپ اس کو لے آئے. آپ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے پاس ہو گیا ہے. تو یہ انتہائی معجزانہ طریقے سے میرا رزلٹ کارڈ آنے سے پہلے مجھے ملازمت مل گئی جناب. مجھے تجمل صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں کوئی ایسے UDC لیا ہے, سینئر کلرک لیا ہے. کلرک نہیں ہو آپ آفیسر ہیں.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آفٹر 4 months یو ول بی این آفیسر ان دا بینک. تو آپ اسی وقت جوائن کر لیں. تو پھر جو جناب میں اس طریقہ سے موزانہ طریقے سے بغیر کسی کوشش بغیر کسی تشدد کے اللہ تعالیٰ نے مجھے ملازمت دی. اس وقت چونکہ میں گریجویٹ تھا، دوسروں کی تنخواہ ہوتی تھی 60-70 روپے، میری تنخواہ سی 110 روپے. میری تنخواہ ان سب سے زیادہ تھی دوسروں سے. اپر ڈویژن کلرک تھا میں. تو وہ میری پہلے پوسٹنگ لاہور ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ یار لاہور کی کچھ سفارش آ گئی ہے، میں تمہیں کھاریاں پوسٹ کر رہا ہوں، تم صبح اپنے والدہ کے ساتھ چلے جانا. ہمارا گاؤں نزدیک کی تھا سندھ، تو وہاں چلے جانا تو آپ مزے میں رہیں گے. 6-7 مہینے کی بات ہے، آپ نے دوبارہ انشاءاللہ آ جانا ہے تو ادھر آپ آفیسر ہو جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا. میں جناب 1 سال کے بعد پھر میں آفیسر ہو گیا. اس وقت میری تنخواہ اس زمانے میں تھی کہ 64 اور 65 کی بات کر رہا ہوں، صرف 250 روپے تھی. اور وہ 250 روپے ہمیں اتنے معلوم ہوتے تھے کہ خرچ کر کر کے ختم نہیں ہوتے تھے. وہ آج کی طرح نہیں ہے کہ لاکھ روپے تنخواہ ہے اور پتہ نہیں چلتا گھر کا. اس وقت ذرا کافی سستا تھا زمانہ. میری شادی پہ 100 روپے تولا تھا سونا جو ہم نے خریدا ہے. 66 میں شادی ہوئی میری. تو یہ ہے جناب میری پہلی تنخواہ اور پہلی میری ملازمت. جی تو ابھی چودھری انور صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم ان کے ڈرائنگ روم میں تشریف لے آئے ہیں. تو چوئی صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ یار میری قیمتی چیز آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کی کون سی ہے. میری زندگی کی، میں 1941 میں پیدا ہوا تھا اور میں اس وقت 3.5 سال کا تھا. میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد میری والدہ تھی. وہ میری والدہ تھی جو میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہی تھی. انہوں نے مجھے جو شفقت جو محبت دی ہے نا، اس نے وہ ساری کمی میرے والد کی وہ بھی پوری کی انہوں نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے وہ سرمایہ جات وہی تھے، وہی میری زندگی تھے. اور انہیں کی دعائیں ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، ہر کامیابی دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے تم ہی حج کرو گے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. میں سب سے پہلے میں حج کرنے گیا 1999 میں. تو میرا وہ حج اکبر تھا. وہ میری والدہ کی دعا تھی. بچوں بلاتے رہے مجھے. ایک بچہ میرا اٹلی میں تھا، اس نے کہا ادھر آؤ بریشیا. ایک میرا بیٹا تھا طاہر محمود، کو آپ ادھر آئے UK میں آئے. میں نے کہا یار میری والدہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حج کرنا ہے، اس کے بعد کہیں جانا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی گناہ اندازی میں ہمارا نام آ گیا دونوں میاں بیوی کو. اور ہم نے ایگزیکٹو حج کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اتنے بڑے ہجوم میں وہ حجر اسود کا بہت سب عطا کیا، جو کہ عام طور پر اتنے ہجوم میں ناممکن ہوتا ہے. اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے برکات اور رحمتیں وہ کہ آج تک میں سمیٹ نہیں سکا. تو میری والدہ ہی میری زندگی کا سرمایہ جات، میری سب سے قیمتی چیز وہی تھی. 2002 میں وہ فوت ہو گئی. تو بس یہ سارے ان کی دعائیں ہیں، ان کی احسانات ہیں میری والدہ کی کہ میں اتنی تعلیم پہ پہنچا، اتنے اچھے مرتبے پہ پہنچا، اور دنیا کی ساری لگژریز کمفرٹس مجھے حاصل ہیں. گاڑی، مکان، ہر چیز، بچے میرے ہیں سب ماشاءاللہ ہر جگہ سیٹ ہے. تو یہ میری قیمتی چیز ہے. یہ مجھے اس سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں مجھے کوئی نہیں. جی جوئی صاحب آپ سے اگلا سوال ہے، کوئی ایسی عید جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ یار بات یہ ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں نا اپنا ماضی کی طرف،
تو میرا خیال ہے میں اس وقت 7ویں یا 8ویں جماعت میں تھا شاید. یار اس وقت جو ہے نا وہ صدر ایوب کا زمانہ تھا. تو وہ رات کو لوگوں نے چاند وغیرہ دیکھا تو 29 کا چاند نہیں نظر آیا. تراویاں بھی لوگوں نے پڑھ لی, سحری بھی کھا لی, سویرے سویرے لوگ اپنے اپنے کاروبار پہ چلے گئے. اور دوپہر کو پتہ چلا کہ جناب آرڈر آیا ہے, جناب وہ بنائی ہوئی تھی نا ایوب نے وہ بیسک ڈیموکریسی, وہ اعلان ہو گیا. اور نمبردار نے کہا کہ جناب گورنمنٹ نے اعلان کیا عجیب ہے سب. وہ بڑا یار عجیب سا لگا, وہ آج تک وہ یاد ہے. یہ تو 12 بجے پھر عید پڑی. 12 بجے عید پڑی, سارے لوگ گئے. اس کو بیسک ڈیموکریسی نا بنیادی جمہوریت. ہاں تو وہ ہمارے گاؤں کا ایک ہی وہ نمبردار تھا جو جمہوریت کا تھا, وہ اچھا بیسک ڈیموکریسی کا ممبر. اچھا. اور اس کا آرڈر تو ہوتا تھا, وہ صدر ایوب کا ہی آرڈر ہوتا تھا. جی جی جی. تو یہ ہے وہ عید جو آپ کو ابھی تک بھولتی نہیں ہے. اب بولتی نہیں ہے. جو آپ نے 12 بجے پڑھی. ہاں 12 بجے پڑی وہ. اوکے چوئی صاحب, آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ بیٹا بات یہ ہے کہ میں اب میری زندگی جو ہے نا وہ جا رہی ہے. میں کافی 75 ایئر میں نے پاکستان کا دیکھا ہے بنتے ہوئے, کیونکہ میں تو پیدا ہوا تھا جب ان ڈیوائیڈڈ تھا. میں 1941 میں پیدا ہوا تھا. اس کے بعد 47 سے لے کر اب تک میں ہر حکومت میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو بہت بے انصافی ہے, دوسرا یہ جو ہے کہ حکمرانوں کی رنگ رلیاں ہیں. اگر میں وزیر اعظم ہو گیا انشاءاللہ تو میں یہ سارے پروٹوکول اور یہ ساری رنگ رلیاں اور یہ جو پورے کا پورا وہ اسمبلی کیفیٹیریا بنا ہوا ہے, جیسے وہ غریبوں کا بنا ہوا ہے, 1 روپے میں ساری روٹی سالن کھاؤ, یہ میں انشاءاللہ ختم کروں گا. پروٹوکول ختم کر دوں گا, اور جتنی کوشش ہو سکی انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی مجھ سے ہو سکا غریبوں کے دروازوں تک پہنچوں گا. کہتے تو سارے ہی ہیں, لیکن بہرحال میرا بھی یہی ارادہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنا دیا نا تو ایک انشاءاللہ مثال بن کے دکھاؤں گا. چوئی صاحب, آپ سے اگلا سوال ہے کہ اگر آپ کو الادین کا چراغ مل جائے تو کیا کریں گے؟ جناب جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں, جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں, یہ ایک مسائلستان ہے. اس میں مسئلوں کا کوئی انبار ہے, کوئی ڈھیر ہے. اگر الادین کا چراغ ہاتھ آ جائے تو پھر انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جو ہیں نا ایک ایک کر کے چراغ پیچھے لگاؤں گا, اور ایسا جن کا چراغ لگاؤں گا کہ یہ مسئلے مسائل, یہ غریبوں کی کٹیے, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے, یہ انشاءاللہ وہ سارا جن ہی کرے گا پھر. اور جن ہی کر سکتا ہے, اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ایسے بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہے یہ. چوئی صاحب, آپ سے اگلا سوال ہے کہ کیا کبھی پیار ہوا, اور ہوا تو کیا ملا بھی؟ یار پیار جو ہے یہ ایک انسان کی جو ہے نا نیچرل ہے, ایکسٹنکٹ ہے. پیار ہوتا ہے انسان کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو پیار. بندہ جو ہے جب اڈلٹ ہو جاتا ہے, جوانی آ جاتی ہے بندے کو, تو ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں اس وقت. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جان مجھے تو کوئی ایسی روکھی سوکھی زندگی نہیں ہوتی. پیار ہوتا ہے, اچھی چیز سے ہوتا ہے, اور اچھے چہرے سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم, جس مڈل کلاس میں ہم رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں اسی طرح کی جو آج کل جس کو پیار کرتی ہے وہ نہیں تھی. بہرحال ہو جاتا ہے. میرے ہمسائے میں تھے بہت شستہ قسم کے اردو سپیکنگ تھے لوگ,
تو میں نا میں اس وقت 3rd ایئر میں تھا. ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی, وہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں, انکل مجھے یہ بتا دو, مجھے یہ سمجھا دو. تو میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھا دینا. آسانی اس کے دل میں کیسے پیار پیدا ہوا, کیا ہوا. میں جب وہاں سے ساہیوال سے جب میں کمپنی سے امتحان دے کے فارغ ہوا جون کے مہینے میں, تو ایک اتنا بڑا پیکٹ جو ہے وہ اس کا چھوٹا بھائی کے ذریعے اس نے بھیجا. اس میں رومال تھا, اس میں کڑھائی کی ہوئی تھی, اس میں بڑا لکھا ہوا تھا. تو وہ ایک پیار کا سائمبل تھا. بہرحال وہ اس کو انوانٹیڈ لو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. تو میں آ گیا اور میں اس نشانی کو, اس سائمبل کو آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ جو اس نے چھوٹے چھوٹے ستاروں کے ساتھ میرا وہ تعریف لکھی ہوئی تھی کہ بھائی جان آپ نے مجھے یہ پڑھایا, وہ کیا, تو وہ ساتھ ایک بڑا خوبصورت رومال تھا. آج تک میں نے وہ رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں تو صحیح ہیں, محبت ہو جاتی ہے بندے کو. اچھا چوئی صاحب, آپ سے اگلا سوال ہے کہ 14 اگست 1947, 1965 اور 1971 کی کچھ یادیں تو آپ کے پاس ہوں گی, وہ ہم سے شیئر کریں. بیٹا بات یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا. اگست کا مہینہ تھا. رات کو گاؤں میں چھت پہ سوتے تھے لوگ, لائٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی گاؤں میں. تو سارے رات کو, آدھی رات کو سوئے ہوئے تھے. ایک دم بڑا شور پیدا ہو گیا کہ جی سکھ آ گئے ہیں, ہندو آ گئے ہیں, فلانا آ گیا. جو پگڑی بن والا آدمی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور باہر نکل آئے, اکٹھا ہو جائے باہر. ایک ہمارا ایک دائرہ بنا ہوا تھا, وہاں انہوں نے کہا سارے آ جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ. ہمارا گاؤں بیسیکلی سارا مسلمانوں کا تھا. کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جو کوئی سکھ یا کسی دوسرے مذہب کا ہو. لیکن ہمارے ساتھ جو گاؤں تھے وہاں تھے لوگ ہندو بھی. اور تو صبح جب میں اٹھا میں بڑا حیران ہوا کہ ہمارا بڑا کھلا سین تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ جناب اونٹ بدے ہوئے ہیں اور بکریاں ہیں اور بڑا مال مویشی اور ٹین کے ڈبے ہیں, ڈھیر لگا ہوا اوپر تک. تو پتہ لگا کہ میرے جو ننیال ہیں, میرے وہ آزاد کشمیر میں تھے, وہ سارے وہ آ گئے ہیں وہاں سے اپنا بال بچے سمیت, ڈور ڈنگر سمیت, کیونکہ وہاں بڑے ہوائی حملے ہو رہے ہیں, اس لیے وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو وہ بڑا ایک ایسے ہی سمجھ لو کہ یہی دماغ میں تھا کہ یار یہ لوگ ایسے سارے گھر پر چھوڑ کے بڑے بڑے اور ٹرنک اور ٹین بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں. بس یہ میرے یاد ہے. اور پھر لوگ کھڑے ہو گئے, کچھ جس کے پاس جو تھا رائفل بندوق یہ. تو رات کو, آدھی رات کا ٹائم تھا, اس دن لیلۃ القدر کی رات تھی, 27ویں رات تھی وہ. تو روزوں کا مہینہ تھا. وہ سارے لوگ کیونکہ پگڑیاں باندھتے تھے بڑے بزرگ جو ہے, تو وہ اعلان کرتے تھے کہ جو پگ بند ہے نا وہ آ جائے وہ ادھر. وہ سارے گھر والے کے اندر سے دروازے بند کر لو, اندر سے کنڈیاں لگا لو. اور یہ تو وہ بس مجھے اتنا ہے. تو 1965 کی کچھ یادیں؟ 1965 کی تو بہت یادیں ہیں, کیونکہ میں اس وقت لاہور میں تھا. بھائی صاحب اشرف صاحب بھی تھے, سلطان محمود صاحب بھی تھے ادھر ہی. تو ہم نے ایک چھوٹا سا مکان تھا گڑی شیو میں لیا ہوا تھا. اس وقت صرف ایک ریڈیو ہوتا تھا, ٹیلی ویژن تو بہت بعد میں آیا ہے. تو ہمارے پاس بھی ریڈیو تھا ایک. وہ سارا دن ترانے گونجتے تھے جناب. تو بڑا جوش جذبہ تھا لوگوں میں بہت. ہر آدمی جو ہے نا, وہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ہر بندہ تاکہ چور ڈاکو وغیرہ بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم نے دینا ہے اس ملک کو. ہاں, وہ جب اس نے ریڈیو پہ آواز آئی نا صدر ایوب کی کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس قوم کو انہوں نے للکارا ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے, ہاں ان کو دکھا دو ہم.
وہ بڑا انمول جذبہ تھا اس وقت، بہت انمول۔ وہ پاکستان کا ایک انتہائی جو کہتے ہیں نا کلائمیکس، وہ کہہ لو کہ وہ جذبہ جو تھا وہ بھرپور جذبہ تھا، چھوٹے چھاپڑی والے سے لے کر بڑے امیر تک تمام لوگ پگھلے ہوئے تھے جناب، اور ہر آدمی جو ہے نا دے رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ وہ بینک میں تھے تو مجھے کہنے لگا کہ انور آؤ یار میں تمہیں نا وہ انار کا جوس پلاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا یار دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بھائی 1 روپیہ ڈالو اور 1 ٹینک بن جائے گا، کیا کرنا ہے یار جوس پی کے، ادھر پیسے دو۔ وہ 15 روپے اس میں ڈالے ہم نے، ہیں وہ جذبہ بعد میں ناپید ہی ہو گیا، وہ جذبہ انتہائی اونچا جذبہ تھا۔ وہ جذبہ پاکستان میں دوبارہ نہیں دیکھا، جس میں غریب امیر بدماش چور ڈاکو سب پگھل گئے تھے۔ پتہ نہیں ہو سترہ جوب کی یہ آواز جو ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے ایسی آگ لگا دی جناب، ایسی آگ لگائی کہ عورتیں اپنے زیورات اتار کر گھروں میں جو چیزیں تھیں سارے نکال کر انہوں نے جو جس کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے وارد کر دیا جناب۔ پھر جناب سارا دل ریڈیو چلتا تھا، نور جہاں کے گانے، پھر وہ جو گانے پتر ہٹان دے نہیں وکدے وہ یادیں جناب۔ پھر ادھر ہوائی جہاز کہتے وہ سارے بھائی نیچے چھپ جاؤ، نیچے جب بار بار سائرن بجتے تھے کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن لاہوریے جو ہے نا چھت پہ چڑھ کے دیکھتے تھے، دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ۔ تو بھائی جان وہ جذبہ جو ہے بیٹا جی، وہ جذبہ دوبارہ نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم جو ہے نا یہ سامنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بس انہوں نے پھر غداری منافقت پیدا کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کی کہ یہ ان کا سامنے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، جتنی چاہے ہمارے پاس فوج آ جائے، ٹینک آ جائیں، یہ ہمارے جو بچے تھے وہ ٹینکوں کے نیچے وہ چونڈا میں پتہ نہیں کتنے 100 ٹینک لے کے آ گئے۔ ان کہتے ہیں جناب وہاں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ان کو۔ تو ہمارے جو جوان تھے انہوں نے شہادت کا عزم کیا ہوا تھا، وہ ایسے جناب ٹینک کے نیچے لیٹ کے انہوں نے چمنڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا، اور وہ پوری دنیا میں ایک مثال بن گیا۔ یہ یادیں تھیں جناب اس زمانے کی، وہ کیا زمانہ تھا۔ پھر ان منافقوں کو پتہ چل گیا کہ اس قوم کو ہم میدان میں شکست نہیں دے سکتے، ان میں غدار پیدا کر کے، ان میں جھگڑے پیدا کر کے، ان میں جناب بد اتفاقی پیدا کر کے بس ان کو توڑ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ جب اختیار کیا تو ہمارے ان بھائیوں کو بنگلہ دیشیوں کو کہا اوئے تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو، وہ تمہاری پٹسن کھا گیا ہے مغربی پاکستان والے، تمہارا سارا مال وہ کھا گیا، تم یہاں کنگال پھر رہے ہو۔ ادھر پنجابیوں کو کہا کہ یار فوج تمہاری ہے وہ بنگلہ دیش کمزور بالکل ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، تم سارا جو کماتے ہو بنگلہ دیش کو دیتے ہو۔ وہ جناب اس طرح ان منافقوں نے نا پھر بدلہ لیا 71 میں، انہوں نے سامنے میدان میں ان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ مقابلہ کر سکے۔ ہمارا ایک جوان وہاں مشرقی پاکستان میں کلہ ہی کھڑا ہوا، اس نے کہا جی مجھے مار دو جو مرضی کر دو۔ اس نے کہا کیپٹن نے کہ یار آرڈر آ گیا ہے سرنڈر کرو، اس نے کہا میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ اس نے جناب اتنا زبردست لڑائی کی کہ وہ سارے جو ہے نا وہ جب مفتی بانی اور سارے دم دبا کے بھاگ گئے، ان کا یار یہ کیا چیز پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارا جو جرنیل تھا وہ ٹائیگر، او جناب اس نے کہا جی اگر تم نہیں پھینکو گے تو مغربی پاکستان پہ قبضہ ہو جائے گا، تو یہ تو وہ
لیکن ہمارے جوان جو ہیں وہ بالکل تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے. بس اس طریقے سے پھر انہوں نے بدلہ لیا منافقت کر کے اور ہمارے اندر فساد پیدا کر کے. پھر انہوں نے جناب ہمارے وہ تذلیل جو ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے. 90,000 بندہ ہمارا قید ہوا. ہمارے جرنیل کے منہ پر تھوکا گیا اور ہمارے جرنیل سے ہتھیار ڈلائے گئے. زندگی کی تمام جتنی اب تک اسلامی تاریخ ہے اس پہ کالخ ملی گئی جناب. کس طرح کہ انہوں نے سب نے اندر سے سرنگ لگائی, اندر سے غدار پیدا کیے, اندر سے راب نے بھیجے, منافقت پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا پاکستان. بس یہ داستان ہے بھائی, کیا بتاؤں میں. چودھری محمد انور صاحب کی شریک حیات سے ملے تو اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے اور آپ نے انور صاحب کو کیسا پایا؟ ماشاءاللہ میری شادی کو 56 ایئر گزر چکے ہیں اور انور صاحب بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, بڑے تعاون کرنے والے ہیں. اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت ان کا دوستانہ مول رہا ہے اور اپنے رشتہ دار بھانجے بھتیجوں سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور بڑے اپنی زندگی انہیں خوشگوار طریقے سے گزارا اور بڑے کیک لگاتے ہیں ماشاءاللہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو میں اپنی زندگی کے جتنے سال گزارے ہیں بڑے ہیپی گزرے ہیں میرے سال. تو ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں کبھی ہوئی اور میاں بیوی مل جل کے اپنے جو بھی ہمارے گھر کا ہوتا ہے سسٹم چلاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بچے جو ہے میرے بڑے 5 میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو 3 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں اور اب سب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہیں. تو ماں باپ کے بڑے تاج فرمانبردار بچے ہیں. تو میرے زندگی بہت اچھا اور خوشگوار ٹائم گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کے بچیوں کے نصیب کرے اور اچھا گزرے. اور مجھے کبھی انہوں نے کسی پیسے کی کمی نہیں ہونے دی. جو بھی کما کے لاتے ہیں وہ مجھے ہی دیتے ہیں کہ لو بھائی آپ سنبھالیں اور گھر کا خرچہ آپ کے ذمہ اور آپ نے چلانا ہے. اور ماشاءاللہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سنبھالا ہے اور آج اس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی سیٹل ہیں. ہم دادی نانا بن گئے ہیں, نانی نانا اور دادی دادا بھی بن گئے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی سب کی زندگی گزرے, ہمارے بچوں کی بھی زندگی اچھے طریقے سے گزرے اور آپ کو سبھی میاں بیوی کا تعاون رہے. تھینک یو, اللہ حافظ. چودھری انور صاحب آپ سے آخری سوال ہے, یہ ٹیلی فون پر آپ اپنے بیٹے طاہر محمود سدھو سے ایسی کیا گفتگو کرتے ہیں کہ گھنٹہ کہہ کے لگاتے ہیں اور آپ کی بیگم ساتھ بیٹھے سوچتی رہتی ہیں کہ یہ کون سی گفتگو ہے جس پہ یہ کہہ کے لگاتے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے میرے بھی سارے 5 بچے ہیں. تو میرا شروع سے بچپن کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا دوستانہ ہی رہا ہے. میں نے 87 میں جب یہ اس وقت 13-14 سال کا تھا, میں نے نا ایک دن بیٹھا تو میں نے انالیسس کیا, ان کا جائزہ لیا ان کی زندگی کا. وہ میں نے ایک پرچہ لکھا سارے بچوں کا. تو اس میں نے نا طاہر کو نمبر 1 کیا تھا. طاہر اس وقت الگ اسٹوڈنٹ تھا لیکن یہ اس وقت بھی ہماری آنکھ کا تارا تھا. بہت فرمانبردار, جعلی موڈ والا, ہیمرس, ہر وقت مذاق والی باتیں کرتا تھا. تو بڑا اچھا لگتا تھا یہ. اور آتے ہی ماں کے پاؤں دبانے, کبھی اپنے ابا جی کے کندھے دبانے. ہاں تو میں ہر وقت یہ سوچتی کہ یہ کون سی باتیں بیٹا کر رہا ہے جیسے اتنے کہہ کے لگا رہے ہیں. اور جتنا ہوتی تھی جب بات ہوتے ہیں تو اس نے بڑے اچھے انداز سے بات کرتا ہے, پھر بڑا پرلطف وہاں اپنا پاس یاد کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہوئی, تو پھر وہ کہہ کے بھی لگتے ہیں. وہ بابوں کی کیا باتیں چھڑتی ہیں؟ ہاں وہ بابوں کی باتیں, چونکہ یہ بھی مطالعہ کا رسیہ ہے, میں بھی مطالعہ کا ہوں. تو اس کو میں نے وہ کتابیں دی ہوئی ہیں مختلف. وہ ایک کتاب جو عام طور پر ہم زیادہ تبصرہ کرتے ہیں وہ الکھ نگری ہے ممتاز مفتی کی. تو وہ جو خفیات ہیں وہ تو اس کا ذکر کرتا ہے. تو پھر ہم بڑے کہہ کے لگاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ یار جو بندہ روحانیت کو نہیں نہ جانتا تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کہتے تو ہے نہیں محمد علی, لیکن یہ جو ہے نا یہ غیبی علم ہے, یہ کتابوں والا علم نہیں ہے. ہاں یہ بابوں والا علم کہتا ہے وہ, یہ اللہ والا علم ہے. ہاں اور اللہ والا علم جو ہے کسی کسی کو ملتا ہے, کوئی ہوتا ہے.
इनका, हर एक नहीं करता। हाँ, जब उसको मुमताज़ मुफ्ती को कहा यार मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, उसने कहा फिक्र ना करो, मैं भाईजान नाल गल कर ली, ਤੁਹਾਡੀ इंशाल्लाह सारी मुश्किल हल हो जाएगी। वो मुमताज़ मुफ्ती ने कहा यार मैं पता नहीं कम्युनिस्ट टाइप बंदा, मुझे कहता वो मुझे स्कूटर में बिठाया तो मुझे कब्रिस्तान में ले गया। मैं क्या यार ये कितने ले आया? वो कहता है कबरी ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਲਿਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ, ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਿਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਤਾਲਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਾਲਿਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਯਾਹਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਪਾਣੀਪਤ। ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੱਪ ਚੀਰਦਾ ਤੇ बस इस तरह ही है। ये भी बड़ा बच्चा जो है ना ये माशाल्लाह इसको भी है, फिर रूहानियत का तड़का है इसको लगा हुआ। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं इसके साथ माशाल्लाह।